बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन उन माबादुल तबियात मेटाफिज़िकल डिबेट्स का होता है जो कि आम ज़िंदगी की रवायतें नहीं होती, लेकिन वो हमारे मज़हब का, कुरान का, हदीसों का मौज़ूए गुफ्तगू होता है। मिसाल के तौर पर सूरह जिन है, मिसाल के तौर पर बहुत से हदीसें आपको मतवातर मिलेंगी जिनमें कि जिन्नात ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके तालीम हासिल की। मिसाल के तौर पे हज़रत अबू हुरैरा ने जिनको पकड़ के बांधा मस्जिद नबवी के एक थंब के साथ। बहुत सी मिसालें मिलती हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि रूह, मिसाल के तौर पे अम्र रब्बी के सिवा हम नहीं जानते रूह की शक्ल किस तरह की होगी। हम नहीं जानते कि फ़रिश्ते कैसे होंगे। हम इमेजिन करते हैं, तस्वीरें हम कई दफ़ा बना लेते हैं, परों के साथ बना लेते हैं। कभी कभी घोड़े को पर लगा के हम ऐसा सोचते हैं कि ये शायद फ़रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। ये तशबीहात हैं, हकीकत क्या है अल्लाह आलम। इन बातों पे से सिर्फ एक नुक्ता कि जिन्नात क्या हैं, कैसे होते हैं, क्यों कर, तो एक अलग बहस है। इस पे कोशिश करूँगा कि आज कुछ क्लैरिटी हो सके। दाऊद भाई हमारे साथ। दाऊद भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? शुक्र। एंड मुमकिन है एकदम दाऊद गायब हो जाए और पता चले कि जिन्नात जो है वो दाऊद जी की शक्ल में आते हैं। अली ज़ैदी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम, खैरियत से हैं आप? शुक्र। और हमारे साथ है कारी शफीकुर रहमान साहब। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ फ़ोन पर होंगे जनाब परवीन निज़ामी आपा इंशाअल्लाह और हकीम पीर अताउल्लाह साहब। कारी साहब, आपसे अगर इब्तिदा करूँ, जिन्नात को कभी देख? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात असली शक्ल में नहीं, आम मुख्तलिफ शक्लों में आ जाते हैं। बसा औकात अपनी असल शक्ल में कभी जिन को देखा है कि कैसा होता है जिन? नहीं, असली शक्ल वाली नहीं। कभी किसी ने देखा आप में से? सर, जिन्नात को किसी इंसानी रूप में देखा है, लेकिन चुड़ैल को उसकी असल हालत में देखा है। ये आपने जेंडर वाइज बात कर दी ना। आपने जिन को क्यों नहीं असल हालत में देखा? जिन कभी इत्तेफाक नहीं हो भी होती है चुड़ैल, फीमेल जिनको कहते हैं। नहीं, चुड़ैल किसी और किस्म को जिन्नात में से नहीं होती। अच्छा जी, वो क्या किस्म होती है? उसका चेहरा बदनुमा होता है, औरत की शक्ल होती है, लेकिन उसके पाँव पिछली जानिब मुड़े होते हैं। तो ये जिन नहीं होता? ये जिन नहीं होता। ये क्या होता है? और अक्सर औकात इस पे अच्छा, क्योंकि चुड़ैल जो है ये मौज़ूए हदीस और मौज़ूए कुरान है ही नहीं। हाँ जी। तो ये है क्या चीज़? ये अक्सर ये कहा जाता है शयातीन है, क्या है? ये बुरी रूहों में से होती है, ये अच्छी रूह नहीं होती, ये बुरी रूहों में से होती है। और अक्सर आमिलीन का ये मानना है, मेरी इसमें कोई ख़ास अपनी इस पर तहकीक नहीं है, आमिलीन का ये मानना है किसी हामला औरत का नाहक कत्ल हो जाए और उसको उसके बच्चे उसके अंदर पेट के अंदर बच्चा हो तो वो चुड़ैल की शक्ल अख्तियार करे। एक उस पर जुल्म हुआ, ऊपर ने उसको चुड़ैल बना दिया, इतना। लेकिन ये आमिलीन का मेरी अपनी इस पर कोई तहकीक नहीं है। वो आमिल के ऊपर अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये फरमाइए कि जिनको कभी देखा है उसकी असल हालत में जिन होता कैसा है? बिलाल भाई, जिन से मुलाकात बिलमुशाफा मेरी हज़रत लाल शहबाज कलंदर दरबार पे मुलाकात हुई थी मेरी, और बात हुई ना। और लाहौर में, भगवानपुरा नहीं, लाल सेवन सिंध में मुलाकात हुई थी। वहाँ पे हम गए थे तो मुलाकात हुई। वहाँ पे वो मालशिया के रूप में आया था। अपनी असल हालत में नहीं कभी हुई, वो ज़ाहरी हालत में मुलाकात हुई थी। तो इसमें ये मतलब वो किसी की शक्ल में कर सकते हैं ये अपनी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको ताकत अता की है कि अपनी असली हालत में देखा जा सकता है। जी, अपनी असल हालत में ये देखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्यों नहीं आते अपनी असल मालिशी की सूरत में, क्यों आता है? बिलाल भाई, ये शायद उसकी वही असल हालत हो, मगर वो उस रूप में आया, यानी कि ज़ाहरी हालत में आया। क्या कहते हैं आके? तो दुआ सलाम, और फिर वो तो पता कैसे चला कि वो जिन है? वो खुद बता के गया जाती दफ़ा कि मैं इस रूम में आया हूँ। तो मैं अपने बुजुर्गों के साथ था। ये भी तो हो सकता है कि उसने ऐसे आपके साथ मजाक किया। नहीं, वो बाद में हम उसको ढूंढते रहे 3 दिन, वो बंदा मिला ही नहीं, कह के गया। और उसकी बातों से, उससे बात। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब, जिन की कभी सूरत देखी है? जिन होता कैसा है देखने में? किसी हालत में आए ये नहीं मैं कह रहा, जिन की अपनी हालत क्या होती है, असल हालत? कुरान में अल्लाह करीम फरमाते हैं कि ये अकेला नहीं है, इनका बहुत बड़ा कबीला है और तुम इन्हें देख नहीं सकते। ये कुरान में वाज़ेह अल्फाज हैं, इन्नहु जराकुम हुवा कबीलुहुम मिन खैसु ला तराउनहुम, ला तराउनहुम मतलब नहीं देख सकते। इससे मुराद ये है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिन जब अपनी असली हालत में होता है तो वो नजर नहीं आता, जैसे फरिश्ते अपनी असल में हालत में हो तो वो नजर नहीं आते। इसी तरह ये जिन भी असली हालत में, जब अपनी असली हालत में होते हैं तो नजर नहीं आते। तो तब्दील करने का अल्लाह करीम ने इनको
اختیار دیا ہے. جبرائیل علیہ السلام تو اپنی اصلی حالت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے نا، اور دوسری طرح سے بھی نظر آتے تھے. وہ کچھ ایسی ماورات چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں. اچھا. نبی علیہ السلام نے جبرائیل کو بھی اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا جہاد محلے میں، تو آپ کو غشی طاری ہو گئی تھی. ایک بار یہ واقعہ ہوا ہے، حدیثوں میں آتا ہے. تو اسی طرح یہ جنات جب اپنی اصلی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتے. جب قرآن میں آ گیا تو اب یہ جب شکلیں تبدیل کرتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے وہ نظر آئیں، انسانی شکل میں، حیوانی شکل میں، کوئی گدھے کی شکل میں آ جائے. میرے ساتھ رہیے گا، میں پروین آپا کی طرف جاتا ہوں. وہ حکیم صاحب آپ نے جو بات وہ غشی والی کی نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کوئی تھوڑی سی زیادہ اپنی طرف سے بات ڈال دی، کیونکہ جو ہستی جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ اللہ سے ملاقات کر کے آئی ہو، اس کا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کے غشی کا کوئی مطلب جو ہے وہ میری سمجھ سے، میری ناقص سمجھ سے بالکل بالا تر ہے. پروین آپا، جن کو کبھی اصلی حالت میں دیکھا ہے، کوئی یہ نہیں بتا پا رہا کہ جن کی اصلی حالت کیسی ہوتی ہے، وہ دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جنات کو دیکھا جا سکتا ہے. جنات کے کندھے جو ہوتے ہیں نا، وہ انسانی کندھوں سے چھوٹے ہوتے ہیں، اور اس کی گردن نہیں ہوتی. اس کا جو چہرہ ہے وہ اس کے کندھوں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ کا جو یہ انگوٹھا ہوتا ہے یہ لمبا ہوتا ہے، اور یہ انگلی، اور یہ تینوں انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی ہمارے 5 انگلیاں، اس کی تینوں انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ 2 حصے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کا ہوتا ہے، اور نیچے سے چوڑا ہوتا ہے اور کندھوں پہ سے پتلا ہوتا ہے. وہ ہماری طرح کی نہیں ہوتا. آپا، آپ نے کبھی دیکھا ہے یا کہیں سے پڑھ کے بتا رہی ہیں؟ نہیں، میں نے مطلب کتابوں میں اس کی شکل بنی ہوئی دیکھی ہے. مجھے بزرگوں نے کتابیں دی تھیں، ان کتابوں میں جنات کا عکس بنا ہوا تھا. اس کی ٹینڈنسی بنی ہوئی تھی کہ جیسے کہ وہ کس طرح کا، جیسے ہمارے ایکس رے کھنچتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے ہمارا، تو ہم دیکھتے نہیں ہمارے کس طرح ہم سیدھے کھڑے ہوئے کیسے ہیں، تو اس میں پورا وہ واضح ہو رہا تھا. اچھا، یہ کمال بات ہے کہ سارے لوگوں کو جنات کا علم ہے، کبھی کسی نے چھوا نہیں، کبھی کسی نے دیکھا نہیں، سب نے سنا ہوا ہے. نہیں ایک ہمارے بھائی، لوگوں کے اوپر جن آ جاتے ہیں، وہ حال کھیلتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں. وہ تو لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں نا، میں تو جن کی اس کی اصل حیت کی بات کر رہا ہوں. میں نے تو دیکھے، میں پہلے بھی کتاب لائی تھی، لیکن اس وقت موقع نہیں ملا آپ کو دکھانے کا. میں نے بہت کہا کہ میں دیکھیں اس کی یہ لکیروں کی شکل میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم ہے نا چورسی کی شکل میں بنے ہوتے ہیں. ہماری کھال چورس میں ہوتی ہے، ہماری چٹائی کی طرح ہماری بنائی ہے، اس کی لکیروں میں بنائی ہے کھال کی، اور اس کے کندھے. یہی سوال آج سے بہت سال پہلے جو ہے وہ ہمارے ایک دوست نہیں، میں کہتا ہوں اس زمانے میں وہ ہمارے استاد تھے اور اچھے نکمے استادوں میں سے تھے، شفیق احمد گل. میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ گواہی کے طور پہ ہو. اور وہ حکومت کے ملازمت کرتے تھے، وکیل تھے، بہت دھڑلے والا آدمی تھا، اور بڑے بڑے بزرگ لاہور میں جنہوں نے بڑا بڑا نام پیدا کیا ہے، ان سے وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر آتے تھے بات پوچھنے کے لیے. میں نام نہیں کسی کا لے رہا کون کون آتا تھا، لیکن کوئی بابا لاہور میں ایسا نہیں ہے جو رات کو ان کے پاس آ کے اگلے دن کی خبریں لے کر نہیں جایا کرتا. تو وہ ایک دفعہ میں راوی دریا لے کر گئے شفیق صاحب، اور وہاں پہ انہوں نے ایک ہمیں جگہ پہ بٹھایا. اس جگہ پہ کوئی ممکنات ہی نہیں تھی، ممکن ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ پھولوں کی پتیاں ایک دم بچھ جائیں اور ہم ان کے اوپر بیٹھ جائیں. وہ بھی ہوا. اور اس کے بعد ہم نے اندھیرے میں اتنی روشنی جتنی کہ چاند کی یا ستاروں کی ہو سکتی ہے، جب ہاتھ لگایا تو وہ ایسا جسم یا ایسا بازو تھا جس کے اوپر ریچھ سے زیادہ لمبے بال ہوں. اس سے زیادہ ہم نے اور کچھ نہیں چھوا، لیکن وہ ہاتھ لگا کے پتہ چلتا تھا کہ وہ حیت جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ بڑی محسوس ہو رہی تھی. ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی نازیہ بیٹا. میں نازیہ بات کر رہی ہوں عمر کوٹ سے. جی میرا پتہ ہے. میرے ہسبینڈ ہے، تقریباً 1 ماہ سے ان کی ٹانگ میں درد ہے، سیدھی ٹانگ میں. وہ اس سے وزن بھی نہیں دے پا رہے، ڈاکٹروں سے علاج کرایا، نہیں آرام آیا. اچھا. اور کوئی کہتا ہے اثرات ہیں، کوئی کہتے ہیں علم کروایا ہوا ہے. وہ غصے والے بھی بہت ہیں. اچھا، تو غصے کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اثرات ہو گئی ہیں؟ نہیں، غصے کی وجہ سے نہیں، وہ شروع سے ہی ایسے تھے، لیکن اب جو طبیعت ان کی خراب رہتی ہے اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. کبھی وہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی بچے، کبھی میں. ایک چھوٹی بچی ہے ہماری 2 سال کی، اس کے ساتھ بھی تھوڑا مسئلہ ہے. کیا وہ بولتی بھی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے مجھے. 2 سال کی بچی کہتی ہے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے؟ جی وہ ماشاءاللہ صاف باتیں کرتی ہے. وہ اپنے والد صاحب کو بتاتی ہے. ماشاءاللہ میرے شوہر 5 وقت کے نمازی ہیں اور بڑے نیک پرہیزگار ہیں، شکر اللہ کا.
الحمدللہ. اچھا آپ کی بات جو ہے میں حکیم صاحب تک لے کے جاتا ہوں, لیکن ایک بات, کیونکہ بچی 2 سال کی بات ہے نا, تو اس لیے بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اس عمر کے اندر نا امیجنری فرینڈز بناتے ہیں اور وہ ان سے باتیں کرتے ہیں, ان کے ساتھ سوتے ہیں, ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. اس لیے اگر بچہ کہہ رہا ہو کہ میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی جن اس کے ساتھ چل رہا ہے. ان کی امیجنیشن کی وہ عمر ہوتی ہے بڑھنے کی, اس لیے وہ امیجنری فرینڈز بناتے ہیں. یہ ریکگنائزڈ حقیقت ہے, اس کو کم از کم بچے کو اس میں شامل نہ کیجیے. حکیم صاحب آپ نے باقی بات سنی, وہ بہن کہہ رہی ہیں, بچی ہماری کہہ رہی ہے کہ وہ ٹانگ میں درد ہوتی ہے, علاج کروا لیے. آپ کو لگتا ہے کوئی اثرات ہیں, تاثرات ہیں, جنات ہیں یا کوئی بیماری ہے؟ جی دیکھیں, اس کے لیے یہ تشخیص شرط ہے, پہلے تشخیص کی جاتی ہے, پھر دیکھتے ہیں کیا اس پہ اثرات ہیں, جنات ہیں یا جادو ہے, کیا ہے. اس کے لیے تشخیص شرط ہے. اس کے لیے تشخیص کیا ہوگی حکیم صاحب؟ تشخیص دیکھیں نا جی, اب یہ عاملین ہی کر سکتے ہیں. مثلا یہ میں آیات پڑھتا ہوں, سورت یا معاشر الجن والانس ان استطعتم کا دھیان تک یہ پڑھی جاتی, 7 مرتبہ یہ چینی پہ پڑھ کے چینی کو دم کیا جاتا ہے اور چینی کو پھر مریض کو کھلایا جاتا ہے. ٹھیک. اگر چینی جو ہے نا کڑوی ہو جائے تو اثرات ہیں, جنات کا اثر ہے. ٹھیک. اگر وہ پھیکی ہو جائے تو اس پہ جادو کا اثر ہے. اگر اس کا ذائقہ بتدریج ہے تو پھر اس پہ کوئی اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو کورونا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی, کورونا تو پھر اب نئی مرض آج نکل گئی ہے نا, وہ تو بے ذائقہ ہو جائے گا نا, چینی اس کے لیے بے ذائقہ ہوگی. بے ذائقہ ہو جائے گا. کورونا سے ویسے ہی ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں, تو اس کا مطلب یہ بھی کوئی جادو کی قسم ہے؟ جادو نہیں ہے, یہ شیطانی اثر ہے, بہت بڑا شیطان ہے. ٹھیک. یہ جو میری بچی نے فون کیا, اس کے اوپر میں صرف یہی ادب سے عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جب تک اگر آپ عاملین کے پاس جانا چاہتی ہیں, کیونکہ میرے خیال میں, میری دانش میں, یہ جو ایک ٹانگ کی درد ہوتی ہے یہ شیٹکا کی درد زیادہ تر ہوتی ہے. لیکن اگر یہ شیٹکا نہیں ہے تو پھر آبویسلی آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر سے تحقیق اور تشخیص کرانے کے بعد جس بھی عامل کے پاس جائیں, جب تک وہ اس کو جانے گا نہیں, دیکھے گا نہیں, پڑھے گا نہیں, عمل نہیں کرے گا, پہچاننا مشکل ہوتا ہے. حضور اقدس, جنات جو ہیں داؤد بھائی, یہ کن جگہوں کے اوپر آ کر زیادہ تر رہتے ہیں, رہائشیں ہوتی ہیں؟ بلال بھائی, سب سے جو مین یہ کہ یہ ویرانوں میں رہتے ہیں, جنگلوں میں رہتے ہیں, پہاڑوں میں رہتے ہیں, اور خاص کر تو لوگ پھر اپنے گھروں میں کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی, گھروں میں جن گھروں میں جو ہے وہ ویران جو گھر ہو جاتے ہیں, جن گھروں کو نہیں ہے, گلبرگ ویران نہیں ہے, کینٹ ویران نہیں ہے. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ وظائف کر کے, پڑھائیاں کر کے, چاہے وہ قرآنی وظائف ہوں چاہے روحانی وظائف ہوں. روحانی سے مطلب دعائیں, اچھا, بزرگوں کی دعائیں, چاہے قرآنی وظائف ہوں چاہے جو بھی ہوں, پڑھ کے ان کو بلاتے ہیں تو وہ ہر گھر میں بھی آ جاتے ہیں. وظائف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اجازت کے ساتھ پوچھ کے کسی کی استاد کی زیر نگرانی کیے جائیں. یہ بیسیکلی جس طرح عمل پڑھا جاتا ہے, جب کوئی انسان پڑھتا ہے, کوئی وظیفہ پڑھتا ہے, کوئی ایسا کلام جو کہ پڑھ کے آپ جن بلا سکتے ہیں. دیکھیں بلال بھائی, یا کسی کو یا حیو یا قیوم کہتے ہیں کہ آپ پڑھو, ایک آپ کا بتایا ہوا ہے اور ایک بندے کا خود کا پڑھا ہوا ہے, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکن ہمیں تو سب کو سب نے رسول نہیں بتایا نا. لیکن یہ رسول نے بتایا ہے, ایک شریعت کا نظام ہے, ایک طریقت کا نظام ہے جو سینہ بسینہ بزرگوں سے ایک معاملات چل رہے ہیں. اسی طرح محمد و آل محمد کا ایک نظام ہے جو سینہ بسینہ چل رہا ہے, جو ان کی اجازتیں, جو ان کے اعمال بتائے ہوئے ہیں ان میں, اور ایک عام بندی کی پڑھائی بتائی ہوئی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کو سمجھیں. آپ کو کوئی فون کرتا ہے اور کہتا ہے جی میں کیا پڑھوں, آپ کا بتانا اور کسی کتاب کا پڑھ لینا یا یوٹیوب سے پڑھ لینا, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کو سمجھیں. یوٹیوب سے نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھیں, پوچھ کے پڑھیں نا. اگر آپ کو ضرورت ہے آیت الکرسی کی اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ جن, اگر آپ کو ضرورت ہے سورہ مزمل کی اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ, دیکھیں ہر پڑھائی کا اپنا اپنا اثر ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے علی. دیکھیے, سب سے پہلے میرا ایک اختلاف ہے جی, یہ ویرانوں والی بات سے. جنات صرف ویرانوں میں ہوتے ہیں, جنات ہر جگہ پر ہیں. اس میں کوئی میرا علم مشاہدہ ہے, میرا اپنا ذاتی علم مشاہدہ ہے, جنات ہر جگہ پر ہیں. اور لیکن ایک ان کی فطرت ہے کہ یہ تنہائی پسند ہوتے ہیں. جس جگہ پر یہ اچھا, یہ بات بڑی اختلافی نہیں بات لگتی کہ علی بھائی کہ ایک طرف تنہائی پسند ہوتے ہیں, دوسرا وہ کسی کے اندر آ کے تنگ کرتے ہیں. یہ بھی میری بات مکمل, اسی اگلی بات کے پہلی بات یہ تنہائی پسند ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتے ہر جگہ پر ہیں. اگر آپ کہہ دیں کہ اس جگہ پر جنات جس جگہ ہم بیٹھے ہیں تو اس میں بھی امکان ہے کہ یہاں پر بھی موجود ہو سکتے ہیں. ہر جگہ پر یہ ہیں, اس میں کوئی
ہے ہی نہیں اس طرح کی بات. اور دوسری بات یہ کہ جس وقت یہ کسی جگہ پر کوئی تنگ کرنا شروع کر دیں یا کچھ چیزیں گرانا شروع یا کپڑے کاٹنا یا کچھ جو ان کی علامات ہیں یا بچوں کو ڈرانا یا پیچھے چلنا یا بیمار کسی کو ڈالنا، یہ علامات ہیں. لیکن جس وقت یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے میسج. یہ ایک پیغام آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم ہیں. اور میں قاری صاحب سے بھی پوچھوں، قاری صاحب یہ ہر جگہ ہوتے ہیں؟ جی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. قرآن مجید دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ورانے والی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک، ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ بالخصوص ورانے والی کہاں سے بات آ گئی؟ ویسے دیکھیں مسجدیں ان کی ہماری مسجدیں ہیں، ان کی نمازیں قرآن و سنت وہ سارا وہی ہے جو ہم نے پڑھنا ہے، بلکہ انسانوں سے یہ سیکھتے ہیں. کچھ غیر مسلمان بھی تو ہوتے ہوں گے نا؟ ہاں مسلمان ورانے میں جائے گا، وہاں مسجد کون سی ہے؟ وہ اسی شریعت کے مکلف ہے. اور اسی طرح رہا مسئلہ سارے کے سارے جن، سارے کے سارے کچھ پہاڑوں میں رہتے ہیں، کچھ ادھر رہتے ہیں. کوئی غیر مسلمان جن نہیں ہے؟ نہیں، غیر مسلم بھی ہے، مسلم بھی ہے. حتیٰ کہ پاکستان میں مسلمان غیر مسلم، اور قرآن مجید نے اس نے واضح طور پہ کہا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ مِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کچھ ہمارے سے نیکوکار ہے، کچھ اس کے علاوہ ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کچھ ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ نرمی والے ہیں. رہا مسئلہ یہ ہے کہ جنات ویرانوں میں ہوتے ہیں، یہ تو کوئی حتمی بات نہیں، کوئی حتمی بات نہیں. آپ کا پیغام دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورۃ حشر کی آیت ہے. جو اللہ کے رسول تمہیں دے لو اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. اس میں قرآن مجید میں میری اجازت کا مسئلہ نہیں ہے. قرآن مجید اللہ کے رسول نے پوری اجازت دی ہے، 3 دن میں پڑھ سکتا ہے بندہ آدمی. سورۃ بقرہ میرے بغیر اجازت کے بغیر پڑھیں گے تو یہ آیات گرم ہوتی ہیں، آیات ٹھنڈی ہوتی ہیں، یہ ساری بناوٹی باتیں ہیں. اللہ کے رسول کے جو وظائف ہیں وہ پوری امت کے لیے، کسی عام انسان کی اجازت نہیں ہے. رسول کی اجازت سے میں قاری صاحب کو جانتا ہوں، آج اتنی خوبصورت دل کی بات انہوں نے کی ہے نا، جو اللہ اور رسول نے دیا وہ لے لو، جو نہیں دیا اس سے رک جاؤ، بس اس کے بعد میری آپ کی اجازت کی بات نہیں ہے. یہ وہ تخمین ہے جس سے کہ ہم اپنی بزرگی کو خوف کی نظر اور نیت سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ اس میں میری شخصیت کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں، جب تک اجازت نہیں ہوگی تب تک یہ قرآن تمہارے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا جتنا ہو سکتا ہے. واپس آئیے، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پہچانتی، مثلا کووڈ کو نہیں پتا کہ بچہ کون ہے، بوڑھا کون ہے، عورت کون ہے، مرد کون ہے، مسلمان کون ہے، غیر مسلمان کون ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بڑی پرٹیکولر ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ بال زیادہ آدمیوں کے گرتے ہیں، خواتین کے کم گرتے ہیں. اسی طرح جو جنات کا اثر ہوتا ہے معاشرے میں، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ خواتین اس کی وکٹم زیادہ بنتی ہے. پروین آپا، آپ سے پوچھوں گا، یہ خواتین ایزی وکٹم زیادہ بنتی ہیں، یہ میرا مشاہدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اور اگر بنتی ہیں تو کیوں؟ دیکھیں، یہ اس وجہ سے بنتی ہیں، آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ عورتوں پہ زیادہ نہ ہوتا ہے اس کا اثر، کیونکہ وہ کچے دماغ کی ہوتی ہیں. مرد کا دماغ ہوتا ہے، اچھا ان کی عقل ہوتی ہے گدی کے پیچھے، اور مرد کی عقل ہوتی ہے ماتھے کے سامنے. تو مرد ہمیشہ مثبت سوچتا ہے، عورت منفی بنائی گئی ہے، وہ منفی سوچتی ہے. تو وہ نہ کریں آپا، ہاں نہیں، وہ منفی ایسا تو نہ کہیں عورتوں کو. نہیں منفی بنائے نا، اس کو مثبت بنایا مرد کو. تو مرد جو ہے وہ ہر جگہ ٹھیک لے کے چلتا ہے راستے کو. کبھی کبھی عورت بھی کرتی ہے، لیکن عورت پھر اپنے ہی نیکیوں کو خراب بھی کر لیتی ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، ایک جگہ پر ٹھہراؤ نہیں ہے اس کے اندر. اچھا جنات کا میں حیت بتاؤں کیسے ہوتے ہیں یہ؟ جی ہاں، ان کے کندھے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی گردن نہیں ہوتی، ہماری گردن ہے، ان کی ہے نا کندھوں پہ گہنا چہرہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور انگوٹھے ان کے لمبے ہوتے ہیں، یہ کلمے کی انگلی لمبی ہوتی ہے ایسے اور اتنی بڑی. پتہ نہیں کون سا شخص ہوگا جس نے اتنی تفصیل سے جن کو کیس اسٹڈی کیا ہوگا، کیونکہ دیکھا تو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں، آپ نے بھی فرمایا کہ نہیں دیکھا، لیکن پھر پتہ کیسے ہے؟ میرے پاس اسکیچ بنے ہوئے نا، اسکیچ بنے ہوئے میرے پاس. نہیں تو اسکیچ تو امیجنری ہوتے ہیں نا، وہ تو نیشنل کالج آف آرٹس میں بھی بڑے بے انتہا اسکیچ بنے ہیں جنوں کے اور پریوں کے. لیکن یہ تو نہیں مطلب کہ انہوں نے دیکھے ہے نا، پھر ترجمے سے بھی ہے نا انہوں نے سمجھایا تھا بزرگوں نے کہ یہ ان کی ہمارے جیسی حیت نہیں ہوتی، ہماری گردن ہے، ان کی گردن نہیں ہوتی. جنہوں نے دیکھا ہوا جنہوں کو، وہ یہ ان کے کون ہے؟ وہ کون ہے جنہوں نے دیکھا ہوا ہے؟ بھئی ہمارے ابو نے، ہماری امی نے اپنے بڑوں سے جو سنا ہے وہ ہمیں انہوں نے بتایا کہ ہم نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے ہیں. حکیم پیر صاحب آپ فرمائیے کہ خواتین ایزی وکٹم جنات کی اثر کی کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا یہ بس ایسے ہی ایک بات ہے؟ بس یہ
असरात जिन्नात के भी उन पे ज्यादा होते हैं, लेकिन मर्दों पे भी होते हैं, मर्दों पे भी बच्चों पे, मर्दों पे, बूढ़ों पे भी, जवानों पे भी होते हैं। ठीक ठीक ठीक। और असरात सबके बराबर एक ही जैसे होते हैं? असरात मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ को जादू की वजह से जिन्नात मुसल्लत होते हैं, बाज़ खुद आ जाते हैं। जादू की वजह से मतलब? मुसल्लत होते हैं, जादू सबसे बड़ा ये जिन्नात खुद करते हैं। जिन भी जादूगर होता है? जी, जादूगर सबसे ज्यादा जादूगर तो जिन्नात में ही है ना, जिन्नात और शयातीन जो है। हाँ, तो थोड़ा सा समझाइए मुझे इस बात को, मैं अब एक मिनट में आ रहा हूँ। ये जिन्नात ज्यादातर खवातीन पर ही आते हैं, ऐसी ही बात है? ये वजह ठीक है बिलाल भाई। सबसे पहले जिन्नात की जो असल इंसान के जिस्म में जगह, वो नापाकी की वजह होती है। जो बंदा वज़ू नहीं करता, सबसे पहले तो वज़ू नहीं करता, नमाज की पाबंदी नहीं करता, नापाक रहता है, तो जिन्नात को ज़्यादा मौका मिलता है उसके ऊपर हावी होने का। इसी तरह औरतों के जब मखसूस अयाम होते हैं तब वो वज़ू या इस तरह के अयाम में नहीं होती, हिफाजत नहीं कर पाती ऐसी दुआओं की जिससे उनकी हिफाजत हो सके, तो उनको मौका मिलता है उनके ऊपर असर अंदाज होने का। इसीलिए कहा गया है कि सुबह शाम की मसनून दुआएं जो लोग पढ़ते हैं वो हिफाजत में रहते हैं। और ये जो पाक रहना है, इबादत में रहना, अपने आप को साफ पाक साफ कपड़ों में रखना, ये आपको शर शयातीन से, आसेब से और जिन्नात से बचाता है। इसलिए औरतों पे और बच्चों पे इनका असर क्योंकि उनकी नापाकी आप फरमा रहे हैं कि वो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ज़ाहिरी अवामिल की वजह से। शाह जी, आप भी ऐसे ही समझते हैं? मेरा भी तकरीबन यही ख्याल है कि क्योंकि 7 दिन ख़वातीन नमाज नहीं पढ़ पाती, लेकिन वो तो कुदरती अमल है, मतलब इस वजह से। लेकिन एक नफ्सियाती कुछ लोग हर यानी कि मसले को ना जिन्नी समझ लेते हैं कि इसके पीछे जिन्नात ही हैं या जादू ही है। कैसे फ़र्क पता चलता है कि जिन नहीं? मिसाल के तौर पे उस बच्ची ने कहा कि मेरी टांग में दर्द है, तो उसने मतलब सजेस्ट किया कि जिन्नात है, तो कैसे पता चलता है? उससे सबसे पहले इसके लिए हमें इल्म तिब और इल्म नफ्सियात की थोड़ी सी आगाही हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले ये देखना है कि मरीज़ की उम्र क्या है। अच्छा, क्या वो शादीशुदा है, क्या वो गैर शादीशुदा है, उसकी केस हिस्ट्री क्या है और उसकी नफ्सियाती कैफियत क्या है। अगर केस हिस्ट्री थोड़ी सी पता लग जाए तो उसमें बड़ी आसानी हो जाती है। और जिन है भी कि नहीं, जिन्नात या जादू का असर है ही नहीं। पहले नफ्सियात पढ़े, बिल्कुल बिल्कुल, फिर तिब पढ़े, इल्म तिब और इल्म नफ्सियात। अगर इल्म फलसफा भी वो पढ़ ले और इल्म मंतक का भी उसके बाद थोड़ा थोड़ा, तो आमिल क्यों बनेगा फिर? वो प्रोफेसर क्यों नहीं बनेगा? देखिए, हर बंदे का अपना शौक है। एक महकमा है। एक मेरी मुख्तसर सी एक मेरा इल्मी मुशाहिदा है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो ये एक मर्ज है, बाउगोला इसको कहते हैं। इसको इल्म तिब में इसकी वजाहत है, बाउगोला इसको कहते हैं। ये जो सा पेट का ये वाला हिस्सा है, इस जगह पर एक हवा का गोला बनता है। जी बिल्कुल ठीक है, डायफ्राम को ऊंचा खींचता है, उससे दर्द होती है सीने में। ये अक्सर गैर शादीशुदा लड़के और लड़कियों से होता है ना अली भाई? नहीं, वो मर्ज अफारा की बात कर रहे हैं। वो उसको बाउगोला नहीं कहते, उसको मर्ज अफारा कहते हैं। वो बदहज़मी की वजह से होता है। लेकिन जो ये मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ गैर शादीशुदा में होता है। इसका नाम ही बाउगोला है। इल्म तिब में इसकी वजाहत मौजूद है। तो ये यहाँ पर होता है, इस जगह पर। और होता गैर शादीशुदा, उसमें क्या होता है? और उससे ये होता है कि इंसान की कैफियत बदल जाती है। और मुख्तलिफ ख़वातीन में ये देखा कि जिनकी शादी की उम्रें गुजरती जा रही हों या जिन ख़वातीन के जिस्म थोड़े से ज़्यादा भारी हों, तो उसमें होता है। और इनकी अक्सरियत जो है गैर शादी, इसका इलाज दवाई से भी मुमकिन है और शादी भी इसका इलाज। अगला शाह जी ठहर जी, ना ज़रा बड़ी इख्तलाफी बात है जी। नहीं सर, अभी तो मेरा बात ही नहीं। देखिए बिलाल भाई, पता है क्या है, मर्द औरत का मसला नहीं है, असल में ख़ास कमज़ोरियाँ हैं। वो मर्द में आ जाए तो मर्द में शैतान हावी हो जाता है, और औरत में आ जाए मसला नहीं। क्या कमज़ोरियाँ? जिसका दिल पाकीदगी से पाक होगा ना, उसको ये तो अल्लाह ही फैसला करेगा। देखें, ये चीज़ें वादे हैं। ये 2-3 चीज़ें का फैसला मैं और आप कैसे करेंगे? दिल पाक होने से मुराद ये है कि जिक्र इलाही और तिलावत कुरान से खाली नहीं। देखें, हमारे पास भी ये सारी चीज़ें बैठी, एक दफ़ा सुने सही। कुरान और सुन्नत का जिस दिल में नूर होगा, अल्लाह के फजल करम से उसके ऊपर कोई भी जिन्नात, मर्द हो या औरत हो, नहीं हावी होते। दूसरी चीज़ ये है कि जिन नहीं आएगा। हाफिज देखें, हाफिज पे जिन नहीं आएगा। मैं रोजाना 300 बंदों को देखता हूँ, एक दफ़ा सुने सही, और उसके बाद जो हाफिज
اس کا دل پکیدہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ قرآن مجید پڑھتا ہے اس کے اوپر ہیوی ہو جائیں گے، وہ چاہے عالم بھی ہو. وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ پھر پتہ دل کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ دل تو دیکھے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اللہ ہی فیصلہ کرے گا نا کہ جن آیا کہ نہیں آیا. اللہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کے پھر انسان تو نہیں کر سکتا ہے فیصلہ. ایک چیز یہ ہے کہ قرآن و سنت سے اس کا نور سے دل منور ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ پکیدگی بھائی دل منور ہو کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں یہ تو اس کی اپنی روحانیت سے پتہ چلتا ہے. تو پھر عامل کیا کر رہا ہے؟ عامل میں بتاتا ہوں مثلا بس اوقات یہ ہوتا ہے. ایک بات بتا دیتا ہوں. ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز پکیدگی، اور تیسری عورتوں کا ویرانے میں، اور یہاں عورتوں کا خلوت میں رہنا بہت بڑا مسئلہ ہے. عورتیں رات اور دن بسا اوقات مرد باہر کام کے لیے چلا گیا اور صبح سے شام جی نارتھ پول پہ عورتیں سائنسدان ہیں، چاند تاروں کے اوپر جو 3 مہینے رہ کے آتی ہیں اپولو کے اندر، سب سے بنیادی چیز یہ دو وہ خواتین ہے اور وہ دنیا کے اندر اتنا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ کمال ہی بات ہے. آنے والے 100 سال ان کے نام سے منسوب ہیں. میں کالر لے لوں، ایک کالر لے لوں. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی سلمان. میں سلمان بات کر رہا ہوں. جی بیٹے. جی پتر. میری والدہ پڑھائی کرتی تھی. کیا مطلب کچھ بھی وہ جیسے عمل وغیرہ کرتی ہیں یا کچھ بھی اپنی طرح سے. کیا عمل بیٹا؟ مطلب عمل سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن کی کوئی صورتیں پڑھتی تھی جیسے آیت کریمہ وغیرہ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو وہ پتہ نہیں انہوں نے ضرورت سے زیادہ پڑھ لی اور راتوں کو پڑھتی تھی جمعرات کے دن. اچھا. تو کچھ دن کے بعد جو ہے پتہ چلا کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ گھر میں لڑنے لگی اور ان کی آواز چینج ہو گئی. او شاباش ہے. اچھا. تو کچن سے لانے لگیں، شور مچانے لگیں. تو پھر میں نے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا. اچھا. تو کہنے لگیں یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو میں تمہیں مار دوں گی. اچھا. تو استاد محترم ہے ہمارے وہ قرآن شریف پڑھاتے تھے. تو جلدی سے مغرب سے پہلے کا ٹائم تھا تو میں ان کو لے کے آیا فوراً سے. میں نے بولا چلو بھائی گھر پہ وہ مسئلہ ہو گیا، امی تو مار دیں گی سب کو. ہاں. پھر تو لے کے آیا تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے. پھر گھر پہ لایا تو وہ سو رہی تھی، مطلب جیسے ہی استاد محترم کو لایا لیٹی ہوئی تھی. تو آج ہی انہوں نے وہ کونے والی انگلی پکڑی اور کچھ پڑھنا شروع ہو گئے. اماں کی انگلی پکڑی؟ جی. واہ. تو جس سے وہ مچلنے بھی لگیں اور وہ کچھ پڑھتے پڑھتے تقریباً انہوں نے 5 منٹ کچھ پڑھا. ہاں. پڑھنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے ان کے اوپر تھوڑا سا پانی چھڑکا تو وہ اپنی حالت میں آ گئی پرانی. واہ. اچھا یہ مقدمہ جو ہے نا اپنے سارے مہمانوں کے سامنے وقفے کے بعد رکھتا ہوں. وقفے پہ جاتے ہیں اور میں ماڈل ٹاؤن میں ایک میں جگہ کا نام نہیں کہتا، ایک ان کا بہت بڑا گروپ تھا. ان کے پاس ایک دفعہ گیا، وہاں پہ ٹاک تھی اور وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. تو ساری خواتین جو ہیں وہ آدھا پانی لے کر کٹورے میں اس کے اندر سے تسبیح نکال کے پڑھ رہی تھیں. تو پوچھا کہ آپا یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کیونکہ آیت کریمہ بہت گرم ہے اس لیے تسبیح کو پانی میں سے گزارا جاتا ہے. یہ بات کو 20 سال ہو گئے، میں آج تک اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں. وقفہ لیجئے اور اس بچے کا سوال کا جواب دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ایک بچے نے کال پہ یہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے ایک چلا کاٹنا شروع کیا یا وظیفہ شروع کیا. ہر جمعرات کو وہ آیت کریمہ کا ورد کرتی تھی اور ظاہر ہے عام سننے میں آتا ہے کہ یہ ذکر گرم ہے. گرم ٹھنڈے کی فلسفے کے اندر میں بالکل نہیں بحث کر رہا. پھر اس کے بعد ان کے اوپر شاید اس کا اثر ایسا ہوا، اس کا ایک تجزیہ ہو سکتا ہے اجازت نا اجازت، یہ بھی بحث میں نہیں کر رہا، کہ ان کے اوپر غصہ یا ایک کیفیت طاری ہوگی. انہوں نے اپنے بچوں کو کہنا شروع کر دیا کہ میں تم لوگوں کو مار دوں گی. پھر انہوں نے اپنے ایک استاد کو بلایا. استاد محترم جب تشریف لائے تو والدہ سو رہی تھیں. انہوں نے چھوٹی انگلی کو پکڑا اور کچھ کلام خدا پڑھا، اس سے وہ ٹھیک ہو گئیں. یہ مقدمہ ہمارے بچے نے ہمارے سامنے رکھا ہے. میں اس بچے کا نام بھول گیا ہوں. نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ سلمان یہ بچہ تھا ہمارا. میں پروین آپا آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ واقعہ جو آپ نے سارا سنا اس کو آپ کیا کہیں گی کہ آیت کریمہ پڑھا اس سے ان کی کیفیت بدل گئی؟ وہ جنات تھے، کیا تھا، یا تاثر تھا؟ اور اس نے جو پڑھا قرآن آ کے استاد محترم نے، وہ خاتون ٹھیک ہو گئی. اس سارے پروسیس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ میں اس کی حقیقت کو اتنا قریب سے جانتی ہوں کہ یہی چیز جو آپ ان کو بتا رہے ہیں نا، ان کی یہ بچے نے بتائی ہے، یہی میری ماں کو ہوئی تھی. اور میں اس علم کے اندر جو آئی ہوں اپنی ماں کی وجہ سے آئی ہوں کہ میری ماں کو ہوا کیا تھا. تو امی کو جنات چڑھ گئے تھے. امی اسی طرح باتیں کرتی تھیں اکیلے میں اور اندھیرے میں، اور وہ ہر وقت آیت کریمہ پڑھتی رہتی تھیں، ہر وقت آیت کریمہ. تو ان کا دماغ کا برقع پر اس کا مطلب آپ فرما رہی ہیں کہ آیت کریمہ زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بس دیکھیں 75 سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے روزانہ کی 24 گھنٹے میں.
اگر آپ اس کا وہ پڑھے چلی جاتی نہیں، اتنا منع کرا ابو نے، ہم نے سب نے، لیکن نہیں مانی، پھر بالکل وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے ہمارے سے دور ہو گئی ہیں، ہمیں نہ پہچاننا نہ کچھ کرنا. میں امی کی وجہ سے تو اس علم میں آئی ہوں کہ میری ماں کو ہوا کیا تھا، تو میں نے سمجھا پھر اس ساری بات کو. انہی کا تحفہ ہے، ان کی بیماری کی وجہ سے تحفہ جو 75 دفعہ سے زیادہ پڑھے اس کے اوپر آپ فرما رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی اثر ہو جائے گا. شفیق صاحب آپ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں قرآن مجید سورۃ احزاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو اور اتنا کرو کہ کثرت ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے بل. ہاں جی، قرآن جی کی آیت دوسری آیت ان فی خلق السماوات والارض، آگے الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کر، وقعودا بیٹھ کر، والا جنوبی لیٹ کر. اور ذکر کہاں سے شروع کیا؟ فجر کے ابھی اٹھ کے شروع کیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما، اور آخر سونے تک اللہم بسمک اموت واحیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کثرت ذکر کی وجہ سے شیطان نہیں آتا، سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے آتا ہے. جب جنات کو قید کرنے کی نیت سے آتے ہیں تو شیطان پھر آپ کو قید کرے گا. اس کی وجہ یہ ذکر قرآن کیا جی، یہ آپ کی بات آ گئی حضور، یہ جو عمل پڑا، ایک بات میں جس وقت ذکر کیا جائے گا اللہ کی قربت کے لیے، اس میں روحانیت آئے گی، اللہ کی طرف سے آپ کو سکون آئے گا. اور جس وقت ذکر کریں گے اللہ کے علاوہ جنات کو قید کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، قرآن اس لیے پڑھا جا سکتا ہے کہ میں شیطان کو قابو کر لوں؟ پڑھتے ہیں. اور ایک آیت اور اب باری لے لیں ان کو، یہ جو انگلی پکڑ کے پڑھنا تھا یہ کیا عمل تھا؟ بلال بھائی یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تعداد مقرر کرنا. دیکھیں عبادت، آپ ذکر اذکار اور عبادت کو علیحدہ سمجھیں. اذکار کا ذکر جو ہے وہ احادیث میں موجود ہے، مثال کے طور پہ اللہ اکبر سبحان اللہ کا 33 ذکر موجود ہے. ذکر اذکار عبادت کو علیحدہ سمجھیں، عملیات کو علیحدہ سمجھیں گے تو آپ کو اس کی ڈیفینیشن سمجھ آئے گی کہ عملیات کیا ہوتے ہیں. عملیات میں تعداد کو مقرر کیا جاتا ہے، وظیفہ بنتا ہے، چلا بنایا جاتا ہے. اور عبادت ہر وقت اللہ کی عبادت، وہ تو ایک بڑا اچھا نقطہ آ گیا. حکیم صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے، بڑی اچھی بات کی. جی بلال بھائی، اس طرح ہے یہ مخصوص، جیسے اللہ کریم جو ہے نا فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں تم میرے فقیر ہو، انتم الفقراء الی اللہ. کوئی نیک ہو، بد ہو، بڑا ہو، چھوٹا، سارے فقیر ہیں. بعض دفعہ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو جو ایمان لائے ہو محبوب پہ صلاۃ و سلام پڑھو. اب یہ مخصوص ہے مسلمانوں کے لیے. کچھ چیزیں اللہ کی مخصوص ہیں مسلمانوں کے لیے ہیں، کچھ دنیا کے لوگوں کے لیے ہیں. تو اسی طرح جب یہ عملیات پڑھا جاتا ہے، ایک تو ہے رحمت عام اللہ کی قرآن، رحمت خاص بھی ہے. سن رہے ہیں آپ؟ جی 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 جی. جب رحمت خاص کے لیے اسے مخصوص پڑھا جاتا ہے تو پھر اس میں اثرات پیدا ہوتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے، ضروری ہے کہ کسی عامل جو استاد ہے، بڑا ہے، اس سے اجازت لی جائے اور طریقہ پوچھا جائے. یوں ہی نہیں ایک بندہ خود سے شروع کر لے. تو جب مخصوص انداز میں مخصوص اس کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے کسی استاد سے اس کی اجازت لینا ضروری ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. میرے سر آنکھوں پہ، لیکن وہ میں چھوٹا سا کیونکہ طالب علم ہوں اور میں بڑا ہی نالائق انسان ہوں، وہ میں اللہ تعالیٰ کی اس بات کو کیسے بھول جاؤں کہ مجھے یاد کرو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے بل. کس طرح یاد کرو؟ جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، قوما. اس کے بعد کیا فرمایا؟ لیکن ذرا زیادہ. اب اس کے اندر کہیں باندھنا نہیں ہے، کہیں تعداد نہیں ہے. اور عرب لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے محفلوں میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے. اللہ نے کہا میرا ذکر کرو لیکن زیادہ کرو. اس کو باندھنے کا تصور ضرور آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن سورہ بقر میں اس کے بالکل مخالف بات ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا بیٹا. میں آسیہ بات کر رہی ہوں. جی آسیہ. مجھے نا 5-6 سال سے میں بیمار ہوں بہت زیادہ. اچھا. تو مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بیماری ہے. تو جب کہیں دم کروانے جاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنات کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے. تو آپ کو ڈاکٹر کیا بیماری بتاتا ہے آسیہ؟ ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں گھنٹیا کی بیماری ہے. گھنٹیا کی بیماری ہے. یہ گلے کے اندر آپ کی غدود ہے جو کہ بڑا ہوا ہے. تو میرے پورے جسم میں درد ہے، اب میں چل بھی نہیں سکتی. وہ غدود جو ہے کیونکہ آپ کے نیک کے پاس ہوتا ہے تو وہ پھر نیک کو دباتا ہے اور نروز جو ہیں وہ دبتی ہیں. تو جو حرام مغز ہے اس کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو باڈی ہے وہ پیرالسس کی طرف جاتی ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ صحیح بات کہہ رہا ہے. اور میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا میرے اوپر اثرات ہیں جنات کے؟
اچھا یہ ساری میری بات آپ نے 0 سے ملٹیپلائی کر دی. پروین آپا آپ نے سنی میری بہن کی بات. ہاں ہم دیکھیں آپ اپنے درد کے لیے اعزاز الزلت الارض زلزالہ پڑھیں, اتنی آیت پڑھیں اور اس کو پانی پہ دم کر کے ایک تسبیح پڑھیں, زیادہ نہیں, ایک تسبیح پڑھیں. اور سورہ فاتحہ سونے سے پہلے, چاروں قل سونے سے پہلے, آیت الکرسی سونے سے پہلے حکیم صاحب آپ فرمائیے یہ گھنٹیا کی بیماری ہے, اس کے لیے کیا کیا جائے, کیا پڑھا جائے؟ زیتون کا تیل لگے گا ان کے, اور ہے نا یہ کلام الہی بتا رہی ہوں میں. اور چاروں 3 بار صبح شام پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں, اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہوگی بات. داؤد بھائی. بلال بھائی سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے عرض کیا کہ اس کی تشخیص ضروری ہے, میڈیکل کا علاج ضرور کروائیں, مگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھی ہے. 41 مرتبہ سورہ فاتحہ رات کو مٹی کے پیالے میں پانی رکھ دیا جائے, صبح اٹھ کے اس پانی کے اوپر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 11 دن لگاتار. رات کو کیا پڑھنا ہے؟ رات کو پانی بھگونا ہے, اس کو رکھنا ہے اس نیت سے کہ صبح پانی پینا ہے. اللہ مٹی کی ایک تو مٹی میں تاثیر آئے گی, اللہ نے شفا دی ہے, سورہ فاتحہ میں شفا ہے, پانی میں شفا ہے, اس کو 11 دن لگاتار پی لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو. اچھا میں سلیمان کے بارے میں ایک بات کرنا, جو حضرت سلیمان کے بارے میں نہیں جو ایک بچے نے سوال کی ہے. جی کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان پر ڈپریشن کی وجہ سے بھی آواز تبدیل ہو جاتی ہے, اور کوئی بیماریاں ایسی ہیں. میرے ایک رشتہ دار تھے, ان کا بلڈ کینسر ہوا, تو انہوں نے اس کا اپنا جسم کا سارا خون چینج کیا, اس کے بعد وہ خود ہی باتیں کرتے تھے. اچھا ویسے کمال بات نہیں ہے شاید, سارے لوگوں کے, سارے سائنسدانوں کے پاس سارے سولوشن ہے. کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ ایک باہر سے نامحرم مرد آ کے میری ماں کی انگلی کو کیوں پکڑے گا. کوئی تو اعتراض کسی کو کرنا چاہیے نا. وہ علاج جس میں سنت رسول قاعدے سے باہر نکل رہی ہو, آپ جو مرضی کریں, قاعدہ ہی نہیں ہے تو بات نہیں بنتی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کوئی مرد کسی عورت کو خالی ہاتھ لگائے بغیر کسی وجہ کے, اور اسی طرح تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا سر لوہے کی گرز سے پھاڑ دیا جائے. تو بغیر اسی طرح جو نا وہ جس طرح آپ نے انگلی والا کہا, تو یہ چیزیں غیر شرعی ہے. باقی رہا مسئلہ جو سسٹر والا, وہ لیکن وہ خاتون ٹھیک ہو گئی, خاتون یہ بڑا مسئلہ ہے نا. دیکھیں پتہ کیا ہے, اس نے کوئی نہ کوئی کلام پڑھا ہوگا, کلام جس وقت صحیح پڑھا جائے تو وقتی طور پہ یہ چیزیں ہو سکتی ہے جو نا وہ, یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. اب یہ جو سسٹر قرآن جی کی آیت میں نوٹ کرتا ہوں, دیکھیں تنزل علی کل افاک نسیم, یہ ایک پوری آیت ضابطہ ہے کہ ہر گنہگار, بدترین قسم کا گنہگار اور افاق, اس آدمی کے اوپر شیطان آئیں گے, وہ چاہے افاق نیک ہو, قرآن پڑھنے والا ہو, یا چاہے قرآن پڑھنے والا نہ ہو, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کی بات آگئی. بہت شکریہ تمام دوستوں کا. لیکن ایک بات بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ بالکل ممکن ہے کہ ایک چیز کی ضرورت ہی سرجری ہو, کہ ایک چیز ضرورت ہی میڈیسن ہو, لیکن یہ جب بات کہتے ہیں کہ اس کی یہ ضرورت ہے, اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کی برکت نہیں ہے. اللہ کے کلام کی برکت سے سائنس کو الٹت اور پلٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن پھر بھی سنت رسول کیونکہ یہ ہے کہ آپ نے طب بھی کرنی ہے, اس لیے جب طب کر رہے ہو اور کلام پڑھ رہے ہو, دونوں کو سنت رسول سمجھ کے کریں.